हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे नावल तो सही मेरा गरूर की आखिरी किस्त। इसको तहरीर किया है रीम बुखारी ने। तो चलिए पढ़ते हैं नावल की आखिरी किस्त की जानिब और देखते हैं कि इस आखिरी किस्त में क्या क्या होने वाला है, किसके दिल टूटने वाले हैं या किसके दिल जुड़ने वाले हैं। डिनर में मामूल की बातें ही हुई थी, दोनों का फोकस प्रोजेक्ट ही था। आज वो वाहद के साथ ऑफिस गई थी, इसीलिए वो ही उसे घर छोड़ गया था। घर आई तो सामने ही असर ड्राइंग रूम में मौजूद था। पिछली मुलाकातों की वजह से वो खुश अखलाक़ी का मुजाहरा ना कर सकी। मॉम, मैं रूम में हूँ। वदिया उनको आगाह करके कमरे की तरफ बढ़ी। लेट नाइट काम करने की वजह से वो काफ़ी थक गई थी। कमरे में आते ही उसने पाउच बेड पर फेंका और हील कभी यही हशर किया। दरवाज़ा नॉक होने पर वो चौंकी। कम इन। उसे लगा मुलाजमा होगी। असल की आमद की शायद वो तवक्का नहीं कर रही थी। कैसा रहा डिनर? कमरे में उसके सामने आकर पूछा। असल के सामने आते ही अजीब सी कैफियत हो गई। ठीक था, उसने नॉर्मली जवाब दिया। फिर रिजल्ट क्या निकला? उसका दिल जैसे जिस्म में फड़फड़ा रहा था। क्या मतलब? वो समझ न सकी। तुम भी जानती हो, मुझे भी अंकल से मालूम हो गया है कि उस डिनर का मकसद तुम्हें अजहर के प्रपोजल के लिए हाँ करवाना है। जो बात उसके ख्वाबों में अभी न थी, उसके मुंह से सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा। अब खामोश क्यों हो गई? जितना वो जवाब सुनने को बेकरार था, उतना ही वदिया वक्त लगा रही थी। मैं अपना फैसला अपने पेरेंट्स को बताऊंगी। उसने गलतफहमी दूर करने की ज़रूरत महसूस न की। मैं तो झुलस रहा हूँ, आंखों में आंखें डाले बोझल अंदाज में बोला। उसकी आंखों से लपकते जज्बात वदिया को अजीब से एहसासात का शिकार कर रहे थे। मैं तुमसे कमिटेड तो नहीं हूँ। निगाहें चुराकर खुद को लापरवाह जाहिर किया। मगर मेरी बेकरारियों से लाइल्म भी तो नहीं। वो उसकी तरफ कदम बढ़ा गया। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। उसके अंदाज पर वो चटक गई। अपनी मोहब्बत का यकीन तो दिला सकता हूँ ना? असल उस पर तकरीबन झुकते हुए बोला। मुझे तो नहीं है ना? वो 2 कदम पीछे हटी। है नहीं तो होने वाली है। अब पता नहीं है उसका यकीन था कि गरूर। ये तुम्हारा वहम है। वदिया ने उसे झुठलाना चाहा। क्या कोई मर्द तुम्हारे इतने करीब आ सका है? उसके पीछे बैठ था। वो मजीद पीछे नहीं हट सकती थी। वो चौंक गई। वाकई वो उस पर झुका, आंखों में आंखें डाले हक से खड़ा था। मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ क्योंकि तुमने मुझे हक दिया है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात ना होते तो मैं तुम्हें छू भी ना पाता। उसकी बातें वदिया की धड़कनों में इंतशार पैदा कर रही थी। क्या कभी किसी और मर्द को यह हक दिया है कि वो तुम तक रसाई हासिल कर सके? जवाबन वदिया की ज़बान गंग थी। आज तक कोई उसके करीब ना आ सका, ना ही आंखें मिलाकर सवाल जवाब कर सका। मैं तुमसे एक बार मौका मांग रहा हूँ, सिर्फ एक बार माजी को अलग करके सोचो। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल होगा, क्या तुम उसके माजी से वाकिफ़ होगी, या क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे मोहब्बत करेगा? वो उसके सामने कशकोल फैला गया। सुकून से सोचो। वो पीछे हटकर रूम से बाहर निकल गया। उसको कहने का मौका दिए बगैर अपनी कहकर वो चला गया। उसकी धड़कन भी असल की बातों की गवाही देने लगी। वदिया का दिल उसकी बातों पर ईमान ले आया। वाकई वो इतने करीब था, मगर उसे कुछ बुरा महसूस नहीं होने दिया। किसी और मर्द के वाकई वो छूने पर आपे से बाहर हो जाती। कैसा रहा डिनर? अगले दिन मम्मा ने पूछा। आपने मुझे असल मकसद नहीं बताया, वरना मैं ना जाती। वो कुछ खफा सी थी। देखो वदिया, हमने तुम्हें फोर्स नहीं किया। हमारी वही राय होगी जो तुम चाहोगी। मगर हम चाहते हैं कि तुम अपने लिए कोई फैसला कर लो। उसको इख्तियार देकर अपनी ख्वाहिश भी बता दी। अभी प्रोजेक्ट मिला है। वो भी अपना ध्यान नहीं हटाना चाहती थी। हम शादी के लिए नहीं कह रहे, मगर कमिटमेंट तो होनी चाहिए। वो मज़ीद देर के हक़ में ना थी। इतना ज़रूरी है। उनके इसरार पर वो कुछ झुंझलाई। फ़ौरन नहीं कह रही, तुम 4-6 माह ले लो। शादी चाहे 2 साल बाद कर लेना। देखो बेटा, तुम्हारे लिए अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। अब बिला वजह का इनकार हमें मुनासिब नहीं लग रहा। मना करने की कोई रीज़न तो हो। अगर तुम किसी के बारे में फ़ैसला कर लो तो हम तुम्हारी तरफ से मुतमईन भी हो जाएंगे और हमें किसी से बिगाड़ना भी नहीं पड़ेगा। उनका सर्कल बहुत वसी था। अब वदिया खूबसूरत, अब बिजनेस वुमेन होने के साथ करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस भी थी, इसलिए हर एक की नज़र उस पर थी। उनकी बातें वो सुनकर खामोश हो गई। सबकी रजामंदी देखते सहर और रौन की शादी की तारीख 1 महीने बाद रखी गई थी। जहाँ सब उनकी शादी पर खुश थे, वहीं अहमद साहब की कमी शिद्दत से महसूस हुई। सब ने नम आंखों से एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बच्चों, हम उनकी कमी तो पूरा नहीं कर सकते, मगर इस बात की खुशी है कि वो अपनी ज़िंदगी में तुम दोनों को साथ देख गए। नानो ने उन दोनों को गले लगाकर कहा, जिस पर सहर हिचकियों से रो दी। बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाया था। शादी 1 महीने बाद थी, ताकि सारे इंतजामात अच्छे से किए जा सकें। शॉपिंग की जिम्मेदारी ख़वातीन की थी, जब बाकी सारे इंतजामात मर्दों ने संभाल लिए थे।
اور ان سے کہیں گے کل سے ہمیں شاپنگ پر لے جائے۔ شام میں نوین بولی۔ ان کے پاس سحر اور اس کی ماں ہی تھیں۔ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میری شادی کے لک آن کے لیے سرپرائز ہو۔ اس کے بعد دونوں نے معنی خیزی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چلو جیسے میری بیٹی کی مرضی، ہم خود ساری شاپنگ کر لیں گے، نوین اسے گلے لگا کر بولی۔ سحر ان کی بہو بن رہی تھی، اس کے علاوہ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اس آفس میں بیٹھی کام فائنل کر رہی تھی جب اصل کی کال آئی۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو ودیع، وہ اس انداز میں بولا کہ جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ کال اٹینڈ کرے گی۔ جی، وہ دھیمے سے کہہ کر چیئر سے کمر ٹکا گئی۔ آج میں تمہیں ڈنر کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، چلو گی؟ بڑی آس سے پوچھا گیا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی، اسی لیے خاموش رہی۔ پک کرنے آ جاؤں؟ نہ جانے کیوں وہ اس خاموشی کو ہاں سمجھا تھا۔ آ جاؤ، وہ گہرا سانس بھر کر کہہ گئی۔ اصل کی جیسے دلی مراد بھر آئی۔ 8 بجے تک آ جاؤں گا۔ اب کی بار وہ چہک کر بولا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کال بند کر دی۔ وہ ذہنی طور پر اپسیٹ تھی، اسی لیے گھر چلی گئی۔ شام میں اس کا تیار ہونے کا بالکل بھی دل نہ تھا۔ اپنی کیفیت خود سمجھ سے باہر تھی۔ اصل کے بار بار اصرار نے جیسے مزاحمت کا حق چھین لیا تھا، اسی لیے سمپل سے بلیک کیپری اور شرٹ پہنی، ساتھ وائٹ اسٹرالر لیا، ساتھ اس نے پونی لگا لی۔ اس کی گندمی رنگت چمک رہی تھی۔ پاؤچ لے کر لان میں آ گئی۔ مما کو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اصل کے میسج پر وہ گیٹ کے باہر آ گئی۔ اصل نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی چلا دی۔ وہ اسے لے کر ایک ریسٹورینٹ میں آیا۔ آؤ۔ گاڑی سے اتر کر وہ ڈائننگ ہال سے گزر اسپیشل کیبن کی طرف بڑھا۔ اسے بھی قدم بڑھانے پڑے۔ اسپیشل کیبن کا دروازہ کھولتے ہی اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ وہاں لائٹس، بیلونز اور فلاورز سے بہت خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ یہ سب؟ اس کی آنکھیں تو حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ آئے مائی لو، وہ جھک کر کہتے اسے ٹیبل کی طرف اشارہ کر گیا۔ یہ سب کیا ہے اصل؟ وہ ہر چیز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اپنی کیفیت سمجھ سے باہر تھی۔ جلدی کس بات کی ہے؟ سب پتہ چل جائے گا۔ اس نے اس کے اعزاز میں کرسی کھینچی تو وہ بیٹھ گئی۔ اصل، ودیع نے پھر کچھ بولنا چاہا۔ پہلے طعام پھر کلام۔ ویٹر کو دیکھ کر اس نے پھر ٹوکا جو ویلکم ڈرنک لایا تھا، ساتھ ہی اس نے کھانا لگانے کا کہہ دیا۔ آرڈر وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ تم مجھے کچھ بولنے کا موقع کیوں نہیں دے رہے؟ ویٹر کے جانے کے بعد وہ پھر بولی۔ پہلے سکون سے ڈنر تو کر لو، پھر باتیں ہی کرنی ہیں۔ وہ پھر ٹوک گیا۔ اعتبار ہے؟ وہ پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی کہ وہ سوال کر گیا۔ جواباً وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ اعتبار تھا ہی تو وہاں موجود تھی۔ کھانے میں اس کی فیورٹ ڈشز دیکھ کر بھوک چمکی۔ خود کو ریلیکس کر کے وہ نارملی کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے دوران اصل نے اس پر نگاہ نہ اٹھائی کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اب کھل کر بولو۔ کھانے کے بعد اس نے چیئر سے سر ٹکا کر اطمینان سے کہا۔ مجھے سب کی وجہ سے بہت حیرت ہوئی ہے۔ فی الحال وہ اس کی امید نہیں کر رہی تھی۔ میں نے ہمارے بارے میں خوب سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے۔ اب وہ سامنے ٹیبل پر کوہنیاں ٹکا کر اس کی طرف جھکا۔ کیا ہے؟ اس نے پر یقین انداز پر آنکھیں سکیڑیں۔ کیونکہ میں نے تمہیں کچھ اسپیشل فیل ہی نہیں کروایا۔ اچھا؟ وہ یوں بولی جیسے کوئی بہت اہم بات پتہ چلی ہو۔ پھیکے سے پروپوزل کا تم کیا جواب دیتی؟ اس لیے دیکھو میں نے یہ سب کیا۔ وہ اپنے کارنامے پر بہت خوش تھا۔ یہ سب تو اسٹاف نے کیا، تمہارا کیا کمال ہے؟ اسے تو جیسے فرق ہی نہ پڑا۔ میڈم، ہر چیز میں نے پاس کھڑے ہو کر کروائی ہے۔ آؤ دیکھو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ محنت تو بہت ہوئی ہے۔ واقعی کلر اسکیم سے زیادہ سجاوٹ تک کی ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ پیچھے پلٹی جہاں وہ رنگ لیے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے عمل پر وہ تو گنگ ہو گئی۔ آئی لو یو۔ رنگ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ سب؟ اسے گلے میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میری محبت خاص ہے تو اس کے لیے کچھ خاص ہونا چاہیے۔ ول یو میری می؟ اصل کا انداز اس پر اثر انداز ہونے لگا۔ پلیز سے یس پلیز۔ اس کی آنکھوں میں اتنی التجا تھی کہ وہ بنا کچھ بولے ہی ہاتھ بڑھا گئی۔ یاہو! وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اتنی زور سے چیخا کہ اسے لگا کوئی اندر نہ آ جائے۔ یہ تمہارا ایبراڈ نہیں ہے، مصنوعی خفگی سے کہا گیا۔ تم تو میری ہو۔ ول یو میری می؟ اس نے ایک بار پھر سے ہاتھ بڑھایا۔ یس کہتے ہی ہاتھ بڑھا دیا۔ ایک بار پھر سے کہو۔ وہ جیسے بے یقین تھا۔ میں اپنا ارادہ بدل بھی سکتی ہوں۔ ودیع اٹھلائی۔ نو نو۔
اس نے فٹافٹ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لبوں تک لے جاتا وہ ہاتھ کھینچ گئی۔ ویڈنگ گفٹ ہی صحیح، وہ حسرت دل میں دبا گیا۔ پلیٹینیم رنگ؟ وہ انگوٹھی قریب سے دیکھ کر حیرت سے بولی، مجھے پتا ہے تمہیں کیا پسند ہے۔ اس کی حیرت پر وہ مسکرا دیا۔ انٹرسٹنگ۔ وہ ابھی رنگ کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے موبائل نکال کر میسج کیا تو ویٹر ایک کیک لے آیا۔ تمہیں یقین تھا میں ہاں کہوں گی؟ کیک دیکھ کر وہ بولی، بس میرا دل گواہی دے رہا تھا۔ چلو سیلفی لیتے ہیں۔ قریب آ کر جیسے ہی اصل نے فرنٹ کیمرہ آن کیا وہ چونکی۔ او نو، میری حالت تو دیکھو۔ اب جا کر اسے اپنے حلیے کا احساس ہوا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے اہم دن پر اس طرح آئی۔ اسے تو صدمہ لگ گیا۔ میڈم آپ کو کیا لگا تھا میرے سامنے اس طرح رف سے حلیے میں آنے سے میں ارادہ بدل لوں گا؟ مجھے تم سے تمہاری پرسنالٹی سے محبت ہے، سمجھ گئی؟ اس کے اظہار پر وہ مسکرا دی۔ ابھی بھی تم مجھے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی ہو۔ اس نے اسے ساتھ لگاتے سیلفی لی۔ شکریہ، وہ اس کی تعریف پر کہہ گئی۔ اس کے انداز پر وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ تم بھی مجھے ہینڈسم انسان کہہ سکتی ہو۔ وہ تھوڑا جھک کر شوخ ہوا۔ خوش فہمی، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اسٹیٹس نہیں لگاتی۔ خود کو دیکھ کر اسے صدمہ لگا۔ اتنی اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اس کی نظر سے دیکھ کر تو دیکھتی، اتنا اچانک آخر میں نے تمہیں ہاں کہی کیسے؟ اب اسے ایک اور صدمہ لگا، کیونکہ آج قدرت مجھ پر مہربان تھی۔ ہم کچھ دنوں میں ایک گرینڈ سیریمنی میں آپ کو پھر سے رنگ پہنائیں گے۔ آپ سب کو انوائٹ کر لینا۔ تب تک آپ کمیٹڈ کا اسٹیٹس انجوائے کریں۔ اس کی پریشانی کو وہ منٹوں میں حل کر گیا۔ چلو کیک تو کاٹو۔ وہ اسے ٹیبل کے سامنے لایا۔ ہم دونوں کاٹیں گے۔ ودیا کے کہنے پر وہ دونوں کیک کاٹنے لگے۔ اس کے بعد ودیا نے اکیلے اور اسہل کے ساتھ خوب سیلفیاں بنائیں، آخر اسٹیٹس پر لگانی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ودیا کے انگیجمنٹ کے لیے جا رہے تھے۔ ان کی شادی میں 10 دن باقی تھے، اسی لیے سحر اسے ذرا شرمائی ہوئی تھی۔ ودیا کے لیے وہ بہت خوش تھی۔ ودیا نے سب سے پہلے اسے اسہل کے پرپوز کرنے کا بتایا تھا۔ چہک کر ساری رودات سناتے ہوئے بہت پرجوش تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ کسی بھی وجہ سے اس کی دوستی میں درار نہیں آئی تھی۔ ہر طرف سے مطمئن ہوتے اس کے چہرے کی چمک واپس لوٹ آئی تھی، اور ان کی نظریں تو اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، جو اس وقت بلیک گاؤن میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی، جس پر سلور کام تھا، ساتھ سلور ہی جویلری تھی۔ بالوں کو کرل کیے پیچھے چھوڑا تھا۔ اس نے بے ساختہ والیٹ سے پیسے نکال کر اس پر سے وارے۔ وہ اس عمل پر شرما گئی۔ راستے میں اون نے وہی پیسے مانگنے والوں کو دیے۔ ہال میں پہنچ کر اون نے سحر پر نگاہ ڈالی، جو پراعتماد انداز میں پہلے والی سحر بنی آگے بڑھ رہی تھی، جس کی گردن فخر سے اٹھی تھی۔ اٹھتی کیوں نہ، اس کی ذات کا غرور واپس لوٹ آیا تھا۔ اسے اپنے اصل میں واپس دیکھ کر اون کو بہت سکون ملا۔ اس کے ذرا سے اظہار نے ان کے درمیان کی ساری غلط فہمیاں دور کر دی تھیں۔ اسے رکتے دیکھ کر سحر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو لائٹ گرے 4 پیس میں شاندار لگ رہا تھا۔ سحر کے رکتے اس نے اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا۔ وہ مسکراتے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گئی۔ سحر اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھی جب ودیا اور اسہل کی شاندار انٹری ہوئی۔ وہ پہلے اس سے برائڈل روم میں مل چکی تھیں، اب اس کی انٹری دیکھنے وہ موجود تھیں۔ ان کی انٹری کا پورا راستہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ لائٹ بند کرتے LED لائٹس ماحول کو خوابناک بنا رہی تھیں۔ ان کے راستے میں ڈرائی آئس اسموک بنایا گیا تھا۔ ودیا ہلکے سے مونگیا رنگ کے فراک میں ملبوس تھی، جو پاؤں کو چھو رہا تھا۔ ساتھ ڈائمنڈ جویلری تھی۔ بالوں کا میسی بن بنایا تھا، جسے پھولوں سے مزید سجایا گیا تھا۔ نیوڈ میک اپ نے اس کی لک کو مزید نکھار دیا۔ وہ اس وقت پرنسس لگ رہی تھی۔ اسہل بھی سلور کلر 4 پیس پہنے، بالوں کو اچھے سیٹ کیے اس کا پرنس ہی لگ رہا تھا۔ باہر صاحب نے انتظامات بہت شاندار کروائے تھے، آخر ان کی اکلوتی بیٹی کی منگنی تھی۔ وہ ہال میں پہنچ کر اپنے ماں باپ کے پاس رکے، جنہوں نے جذباتی ہوتے ان کو پیار کیا۔ وہاں پر ان کے قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ ان سے ملتے ہی ودیا اپنے دوستوں کے پاس آئی۔ اسہل بھی کزنوں سے مل کر اون کے پاس آیا۔ ایبراڈ رہنے کی وجہ سے اسہل کے کوئی خاص دوست نہیں بنے تھے، اسی لیے اس کی اون کے ساتھ اچھی بانڈنگ بن گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں رنگ ایکسچینج کی گئی۔ تالیوں کے شور میں چمکتی مسکراہٹ ہی اسہل نے ودیا کو رنگ پہنائی۔ رنگ پہناتے ہی زوردار ہوٹنگ ہوئی، جس پر سب کھلکھلا دیے۔ اس کے بعد ودیا نے اسہل کو رنگ پہنائی، جس پر ایک بار پھر ہوٹنگ ہوئی۔ وہاج اور مصباح نے ودیا کو نم آنکھوں سے گلے لگایا، جس نے اپنا ہمسفر چن لیا تھا۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھے۔ اسہل بھی اپنی ماں کے گلے لگا، جو اپنی خواہش پوری ہونے پر پھولے نہ سما رہی تھی۔ بیٹے کو پیار کر کے انہوں نے ودیا کو خود میں بھیجا۔
ان کی گرم جوشی ان کی محبت کا ثبوت تھی۔ اصل بھی ودیع کے ماں باپ کی طرف بڑھا جو اسے اپنے داماد کے روپ میں دیکھ کر نازاں تھے۔ وہ انہیں بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ اب وہ سب کپلز کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہے تھے۔ ان کے صاف دلی کے باعث آج وہ ساتھ اور خوش تھے۔ ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا عہد لیے نئی راہ پر گامزن تھے۔ جی تو جناب، ناول کی آخری قسط بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے ساتھ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ نے یہ شارٹ ناول پسند کیا ہوگا اور انجوائے بھی کیا ہوگا۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے لیے کسی نئے ناول کو لے کر یا پرانے ناول کی نئی ایپیسوڈ کو لے کر۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہمارے تمام ناولز کی اپڈیٹ وقت پہ مل سکے۔ اللہ حافظ۔